वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तमाम विरोध प्रदर्शन का एक प्रोग्राम है। इसी के तहत कल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भी जो तमाम मुस्लिम संगठन के जो रहनुमा हैं, इसके अलावा जो विपक्षी पार्टियों के तमाम सांसद हैं, वो भी इस कानून के खिलाफ होने वाले जलसे में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की सुनवाई हुई, उससे जो मुस्लिम संगठन के जो रहनुमा हैं वो कितने सेटिस्फाई हुए हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। मौलाना, सबसे पहला हमारा सवाल जो है वो हम यही जानना चाहेंगे कि दो सदनों में देर रात तक वक्फ बिल को लेकर के चर्चाएं हुई। देश के गृह मंत्री तक ने उस चर्चा में पार्टिसिपेट किया और तमाम विपक्षी सांसदों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसके बावजूद ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिसमें आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाई है सरकार? असल में एक बात यह है कि एक मसला आपके पड़ोसी का हो और आप पड़ोसी से बात न करके पूरे शहर से बात करें, तो क्या आप सच्चाई और इंसाफ तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। असल मसला तो ये मुसलमानों का, अक़लियतों का, संविधान की हिफाजत का है। तो जो इसके असल स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात तो आप सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने जितनी राय पेश की उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको आपने इज्जत का मसला बना दिया। अपोजिशन की एक राय को आपने कबूल नहीं किया। तो अब आप रात के 3 बजे तक बात करें या सुबह के 10 बजे तक बात करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने एक गलत बात को अंजाम देना तय कर लिया है और उसके ख़िलाफ़ आप सुनने को तैयार नहीं हैं, तो जाहिर है आप कितनी रात तक होम मिनिस्टर भी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये लोगों को धोखा देना है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली जब सुनवाई की, इंटरिम ऑर्डर की भी उसमें बात की गई। हालांकि बाद में दूसरे दिन 7 दिन का वक्त दिया गया है सरकार को, तो और जो 2 प्रोविजंस थे उसके ऊपर भी कई सारी बातें हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है, इससे थोड़ी खुशी, थोड़ी संतोष है? हाँ, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। हमने हमेशा मुल्क की अदालत पर एतमाद किया है, भरोसा किया है। और अभी तो ज़ाहिर है उन्होंने एक आर्जी राहत दी है, वो काफ़ी नहीं, और सिर्फ 2 पॉइंट को लिया है। यह पूरा कानून ही ऐसा है कि उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जो उस रोज़ जो बात हुई, उससे हम लोगों को एक हद तक इत्मीनान हो रहा है। और अगर इन्होंने कोर्ट को सही तौर पर काम करने दिया, अब आप उनकी बदतमीज़ी देख रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज पर निशाना बांधा और उनके फ़ैसले को कहा कि इससे सिविल वार शुरू हो जाएगी। जो लोग ख़ुद सिविल वार करने वाले हैं, वो दूसरों को मशवरा दे रहे हैं कि सिविल वार शुरू हो जाएगी आपकी बात से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोर्ट इस मामले में इंसाफ फराहम करेगी और हमको उससे एक हद तक उम्मीद बंधी है। लेकिन मौलाना, जिस तरीके की बात सरकार के नुमाइंदों की तरफ से की गई कि क्या आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड कानून में जो 2013 में संशोधन किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ खामियां थी। कई इदारे, कई प्रॉपर्टीज़ अभी भी हैं वक्फ बोर्ड के पास, जिसके जो किराए हैं वो बहुत मिनिमल है। पुरानी दिल्ली में कई ऐसे हैं, प्राइम प्रॉपर्टी हैं, लेकिन 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये हैं उनके। आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को कौन अपॉइंटमेंट करता है? उसका गवर्नमेंट ही करती है ना। तो अगर वक्फ बोर्ड में कहीं कोई कमी है तो ये गलती गवर्नमेंट की है या मुसलमानों की है? गवर्नमेंट की है। आपको चाहिए था कि आप ऐसा कानून बनाते जिससे वक्फ की चीज़ों की हिफाजत होती, जायज़ किराया लोगों से वसूल किया जा सकता। आपने तो उसको और कमज़ोर कर दिया। अब देखिए, लिमिटेशन एक्ट से इस्तिस्ना था वक्फ का, आपने उसको ख़त्म कर दिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो नाजायज़ काबिज़ीन हैं उनके कब्ज़े को जायज़ कर दिया जाए। तो सारा बिगाड़ जो है इसमें या तो हुकूमत की तरफ से है या हुकूमत खामोश तरीक़े पर उसको शह दे रही है।
तो सरकार तो यही कह रही है ना कि ठीक है, ये जो सारी खामियां थीं, ये खामियां गिनाई भी गई। संसद में जब बहस हो रही थी तो ये बाकायदा कानून अल्पसंख्यक मंत्री ने ये बात की, तो अब सरकार इसी को तो सुधार करने के लिए कदम उठा रही है। सुधार नहीं कर रही है, उसमें और ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर रही है। सरकार ये चाह रही है कि पहले हर तरह के नाजायज़ काबिज़ीन थे, अब हम खुद उस पर कब्ज़ा करेंगे। आप बताइए कि इसमें कोई भी ऐसी दफ़ा आप बताइए कि जो वक्फ़ की हिफाजत करने वाली हो। जो सज़ा थी वक्फ़ पर नाजायज़ कब्ज़े की, उस सज़ा को सरकार ने कम कर दिया। नाकाबिल ज़मानत थी, उसको काबिल ज़मानत बना दिया। जो तवील नाजायज़ कब्ज़े को लिमिटेशन एक्ट से इस्तिस्ना की वजह से ख़त्म किया जा सकता था, हुकूमत ने उससे वक्फ़ को बाहर कर दिया। तो हर आप अगर गौर करेंगे तो एक एक दफ़ा में वक्फ़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और यही वजह है कि पार्लियामेंट में लोगों ने सवाल उठाया, गवर्नमेंट किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। अभी देखिए कोर्ट में सवाल किया गया, हमारे वकील ने भी सवाल किया, जज साहब ने भी सवाल किया, गवर्नमेंट का नुमाइंदा कोई जवाब नहीं दे सका। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत की है और रात भर उस पर काम किया है, अभी भी आपको वजाहत के लिए और 7 दिनों की ज़रूरत पेश आ गई। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हुकूमत बहुत ही बदनीयत है, और इसका मकसद माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ को भी मुतासिर करना है और संविधान से आगे जाकर आवाम की चीज़ों पर कब्ज़ा करना है। विरोध प्रदर्शन क्यों मौलाना? जब संसद की दोनों सदनों में बहस चली, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, पहली बार जब ये बिल पेश हुआ तो फिर उसके बाद इसको जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी में से आने के बाद उस पर लंबी बहस हुई, आपका भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हुआ था। फिर जब ये दोबारा बिल आया तो देर रात तक तमाम लोगों ने इस पर, सांसदों ने बहस की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी आप कह रहे हैं कि थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। तो जब ये सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है तो फिर सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, इंसाफ हासिल करने के दो रास्ते, एक लीगल रास्ता है, ये कोर्ट से गुजरता है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक अवामी जद्दोजहद का रास्ता है जिसका हमारे मुल्क का संविधान उसकी इजाज़त देता है। तो ये जो हुकूमत है इसके कान मज़लूमों की तरफ से बंद हैं, इसकी आँखें अक़लियतों की दुश्वारियों को देखने से आजिज़ हैं। तो इन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए अवामी कोशिशें भी ज़रूरी हैं। इसलिए हमने दोनों तरह की कोशिशें जारी रखी हैं। हम कोर्ट के ज़रिए भी कोशिश कर रहे हैं, लीगल कोशिश, हम उसमें अच्छी उम्मीद रखते हैं, और हम अवामी जमहूरी तरीक़े पर अपनी आवाज़ भी हुकूमत के ऐवानों तक और दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब, लेकिन क्या ये विरोध प्रदर्शन खून मांगता है, कुर्बानी मांगता है? मुर्शिदाबाद में जो हुआ, 3 बेगुनाहों की जो मौत हो गई, तो क्या ये जायज़ है कि वफ़ के ख़िलाफ़ या किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में कुर्बानी दी जाए, खून बहाया जाए? देखिए, खून बहाना और खून देना, इसकी बात तो हमेशा आरएसएस वाले करते रहे हैं। आपको मालूम है ना कि सावरकर ने अपनी किताबों में लिखा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ज़ोर ज़बरदस्ती से हम अपने हिंदुत्व फ़लसफ़े को नाफिज करेंगे। हम लोगों ने कभी ये बात नहीं की। आप जानते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्तकिल तौर पर यह कह रहा है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, कानून के दायरे में एहतजाज करेंगे। एक वाक़या इतने बड़े मुल्क में मुर्शिदाबाद में पेश आ गया, हमको भी उससे बहुत दुख है। चाहे किसी मुसलमान की जान जाए, चाहे हिंदू की जान जाए, हमारे देश के हमारे एक भाई की जान गई है, हमें उसका सदमा है। लेकिन क्या ये इस मुल्क में पहली बार ऐसा वाक़या पेश आया है? बिल्किस बानो का इतना बड़ा मामला हुआ और ये बेशर्म हुकूमत ने केस वापस ले लिया, कभी उसको मीडिया वालों ने इतना हाईलाइट किया? या आपको प्रयागराज में बेचारे इतने लोग जो मज़हब के जज्बे से गए थे, हुकूमत की बदनज़मी की वजह से, हुकूमत तो बहुत कम तादाद बताती है, 30 बता रही। 30 बता रही है, क्योंकि हुकूमत को हमारे झूठ बोलने में बड़ी महारत है। लेकिन लोग तो कहते हैं, जो वहाँ मौजूद हैं, वहाँ के आवाम कहते हैं कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, तो उसका कोई मुद्दा नहीं बनाया गया।
وہاں 3 آدمیوں کی جان گئی تو اس کا بہت مدعا بنایا جا رہا ہے. تو جو ہوا وہ غلط ہوا. لیکن آپ دیکھیں ایک ایسا ملک جس میں ہر صوبے میں کئی مرشد آباد ہیں، وہاں ایک جگہ یہ واقعہ پیش آیا اور کسی مسلمان تنظیم نے اس کی تائید نہیں کی. سبوں نے اس پر دکھ کا اس کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حکومت کی غلطی ہے. دیکھیے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں رکھنا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. چاہے کسی، یہ تو ایک خاص قسم کا احتجاج ہے. بہت سی دفعہ تہواروں پر، خاص کر ہمارے ہندو بھائیوں کے تہواروں پر واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو میں تو اس کو بھی حکومت ہی کی ذمہ داری سمجھتا ہوں. حکومت کا کام ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھے. وہ لیکن اگر خطرہ بنا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے مرشید آباد میں ہوا، کئی ساری جگہ پر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف قانونی لڑائی بھی تو لڑ رہے ہیں، تو کیا اس کا انتظار نہیں کیا جانا چاہیے کہ ایک بار سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے عوامی جذبات ہیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو غلط رخ اختیار کر لے گا. مسلم پرس لا بورڈ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو احتجاج کا موقع دیا جائے اور اس کو پرامن دائرے میں رکھا جائے. اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ لوگ اپنے طور پر میدان میں آ جائیں گے. اس سے پورے ملک میں کئی مرشد آباد پیدا ہو جائیں گے. اس لیے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں امن و امان کے ساتھ، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ہماری لڑائی بالکل ہندو بھائیوں سے نہیں ہے. آپ دیکھیے دلی میں دھرنا پردرشن ہوا، اس میں بڑی تعداد ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی تھی. آپ پارلیمنٹ میں دیکھیے کہ 238 لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. اس میں مسلمان کتنے تھے؟ 23-24 مسلمان تھے، باقی سب ہمارے ہندو بھائی تھے. یہ ہر مسئلے کو ہندو مسلم بنانا یہ اس حکومت کی ایک مستقل پالیسی ہے اور اس کی سیاست ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک جیت کے طور پر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے دے رہے ہیں؟ کیونکہ جو 2 سب سے مہتوپورن مدعے تھے، ایک تھا آپ کا کہ وقف کاؤنسل میں غیر مسلموں کی نیوکتی، اور دوسرا یہ تھا کہ جو وقف بائی یوزر رجسٹرڈ پراپرٹی اور ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا. یہ جو فیصلہ آیا، کیا اس کو ایک بڑی جیت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم جیت اور ہار کے طور پر نہیں دیکھتے. مسلمانوں کی جیت، مسلم پرس لا بورڈ کی جیت، اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے تو یہ انصاف کی جیت ہے، انصاف کی کامیابی ہے. تو ابھی تو عارضی راحت اس نے کورٹ نے دیا ہے، اس کو نہ جیت کہا جا سکتا ہے نہ ہار کہا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ کورٹ صحیح فیصلہ کرے گی، اور یہ جیت نہ مسلمانوں کی ہوگی، نہ مسلم پرس لا بورڈ کی ہوگی، نہ کسی مسلم آرگنائزیشن کی ہوگی، نہ کسی کے ہار ہوگی. یہ انصاف کی جیت ہوگی، یہ اس ملک میں سمویدھان کی جیت ہوگی. لیکن جو اس طریقے کے ویرودھ پردرشن کی آپ بات کہہ رہے تھے، ایسا ویرودھ پردرشن ہم نے جب سی اے آیا تھا، سی اے بل آیا تھا، سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا، اس وقت بھی دیش کے ہر جگہوں پر پردرشن ہوئے تھے، ہر نکڑ پر اب دیکھنے کو ملا تھا، لیکن اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج وہ قانون لاگو ہو گیا ہے، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس سے سرکار کے پاس اختیار ہے، نمبر ہے، سرکار نے وہ بل پارلیمنٹ سے پاس کرا لی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ چاہے عوام کی خواہش کچھ بھی ہو، ہمارے پاس نمبر ہو تو ہم اپنا فیصلہ تھوپ دیں؟ تو پھر ڈکٹیٹرشپ میں اور جمہوریت میں کیا فرق باقی رہے گا؟ اور سی اے کی جو مخالفت کی گئی وہ صحیح کی گئی، کیونکہ آپ کسی ملک کے آنے والے کو شہریت دینا چاہیں آپ کے اختیار میں ہے وہ، لیکن دھرم کی بنیاد پر جو آپ تفریق کر رہے ہیں یہ دستور کے خلاف ہے. اس ملک کے بنانے والوں کی سوچ اور ان کے آج قانون لاگو ہے نا. قانون لاگو ہے. بھئی آپ کسی کے گھر پر زبردستی قبضہ کر لیں اور آپ اس کو چڑھائیں کہ دیکھیے آپ نے کیا کیا، ہم نے آپ کے گھر پر قبضہ کر لیا نا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آئندہ اگر آپ پھر کوئی ظلم کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے کو پھول کا ہار پہنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا فائدہ بھی ہوا. سی اے کے احتجاج سے این آر سی جو لانا چاہتی تھی، جو گورنمنٹ کا پروگرام تھا، وہ بہرحال اس وقت رک گیا، اور اس میں تمام ملک کے لوگ شریک ہوئے. لوگ واقف ہوئے کہ حکومت کیا پروگرام بنا رہی ہے، کس طرح عوام پر ظلم کر رہی ہے. راجنیتک نظریے سے اگر ہم وقف قانون کو دیکھیں
تو جو سرکار کے جو سہیوگی دل ہیں، 3 بڑے سہیوگی دل، چاہے وہ JDU کی بات کر لیں، TDP کی بات کر لیں یا LJP کی بات کر لیں، چراغ پاسوان کی پارٹی کی بات کر لیں، ان تینوں نے سرکار کا سمرتھن دیا. آپ لوگوں نے ان سے لگاتار رابطہ بنانے کی کوشش کی ان سبھی پارٹیوں سے کہ وہ سمرتھن نہ دیں، لیکن آخر میں سمرتھن تینوں پارٹیوں کی طرف سے دیکھا گیا. تو آگے بہار میں چناؤ آنے والے ہیں، کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی کال دی جائے گی؟ دیکھیے، جہاں تک ان کا سمرتھن دینے کی بات ہے، آج کل ہم نے ایک لطیفہ پڑھا، وہ مشہور پنجاب کے کامیڈین ہیں، ان کا لطیفہ ہے کہ ایک عورت اپنی سہیلی کے گھر گئی، بہت غریب تھی، وہ دیکھا بہت ڈیکوریٹ ہے مکان اور سہولت ہے، تو پوچھا کہ تمہارے شوہر ہسبینڈ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہا بزنس کر رہے ہیں. کہ کیا بزنس کر رہے ہیں؟ کپڑے کا کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا کر رہے ہیں. کہا نہیں، وہ MLA اور MP کا بزنس کر رہے ہیں. MP خریدتے ہیں ایک پارٹی سے اور دوسرے کو بیچتے ہیں. تو ہمارے دور میں اخلاقی گراوٹ اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے جن 3 پارٹیوں کا نام لیا وہ اپنا چہرہ ایک سیکولر چہرے کے حیثیت سے پیش کرتے تھے، لیکن اب ان کے چہرے داغدار ہو گئے ہیں اور اس پر سیاہ دھبا لگ گیا. یہ ان کا بہت بڑا نقصان ہے. یہ اب جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ نقصان یہ ہے کہ جو ان کی نیک نامی تھی اس ملک میں، جو ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، وہ ختم ہو گئی، اور اس کا نقصان کہیں نہ کہیں ان کو الیکشن میں بھی ہوگا، بہار کے الیکشن میں، اور پھر بعد میں. آخر الیکشن تو گھوم پھر کر ہر جگہ آنا ہے، تو وہاں ضرور ان کو اس کا نقصان ہوگا. اور مسلم پرسنل لاء بورڈ تو الیکشن میں کوئی دخل نہیں دیتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کا گھر لوٹ لیں، آپ کسی کا پیسہ چھین لیں اور پھر آپ چاہیں کہ وہ آپ کو ووٹ بھی دے، کیسے ممکن ہے یہ؟ تو ضرور ان کو اس کا نقصان ہوگا اور ہونا چاہیے. کیا یہ پھر سے میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک کمیونٹی کو، مسلم کمیونٹی کو ایک ووٹ بینک کی طرح دیکھنے کی یہ بات، یہ نیریٹو نہیں ہو گیا کہ انہوں نے اگر اس طریقے کے بل لایا تو پھر مسلم ان کو سزا دیں گے چناؤں میں جا کر؟ مسلم نہیں، انصاف پسند لوگ. آپ مسلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس ملک میں جتنے انصاف پسند لوگ ہیں، دلی میں آپ جانتے ہیں دھرنا پردرشن ہوا، اس میں کتنے مسلمان تھے؟ جو لوگ 40 MPs آئے تھے اس میں مشکل سے 2-3 مسلمان تھے. تو آپ مسلمان مت کہیے. اس ملک کے جو انصاف پسند شہری ہیں، جو یہاں کے سمویدھان پر یقین رکھتے ہیں، جو سیکولرزم کو مانتے ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور وہ سارے لوگ، مجھے پوری امید ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ووٹ دیں گے اور دینا چاہیے. BJP نے ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے، اور اب ان کا اس ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ وقف بل کے بعد جو اگلا قدم، بڑا قدم ہوگا، وہ ہوگا UCC، یونیفارم سول کوڈ دیش میں لانا اور اس کو سنسد سے پارت کرانا. یہ ایک بڑا قدم ہوگا مودی سرکار کا. دیکھیے، اصل میں BJP کا ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ترقیاتی کاموں میں وہ بالکل ناکام ہے. DGP گرتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. پوری دنیا میں جو غربت کا وہ آتا ہے، انڈیکس آتا ہے، اس میں ہندوستان کا نمبر اور بڑھتا جا رہا ہے. کرپشن میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. جتنا قرض اس سے پہلے لیا گیا تھا 2014 تک، اس کا ڈبل قرض اب انہوں نے اٹھا لیا اتنی مدت میں. تو ہر محاذ پر یہ حکومت ناکام ہے. اس لیے یہ ہمیشہ کوئی ایسا مدعا چھیڑنا چاہتی ہے جس کو ہندو مسلم بنا دے، اور اس کے ذریعے ہمارے بیچارے بعض بھولے بھالے ہندو بھائیوں کو ورغلائے، ان کو بھڑکائے اور ان سے ووٹ حاصل کرے. میں کچھ BJP کے نیتاؤں سے بات کر رہا تھا، ان کا کہنا تھا کہ UCC کا تو کانسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹو پرنسپل میں UCC کی بات ہے، اور سیکولرزم کی صحیح پہچان تبھی ہوگی دیش کی جب ہر ناگرک کے لیے سمان قانون ہو. دیکھیے، وہ رہنما ہدایات کہلاتی ہیں، وہ اردو میں ڈائریکٹو پرنسپلس جو ہیں.
اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو دستور کا سب سے بنیادی حصہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے آرٹیکل 25 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے دھرم پر کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کا پرچار کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور ملک کی عدالتوں میں بہت سے فیصلے ایسے ہو چکے ہیں کہ جو مسلم پرسنل لاء ہے یہ اسی دائرے میں آتا ہے، دھرم پر عمل کرنے کے دائرے میں آتا ہے۔ تو فنڈامنٹل رائٹس کی اہمیت تو ان دفعات سے زیادہ ہے نا جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں اس کی بات کرتے ہیں وہاں آپ ٹرائبس کو مستثنیٰ کر دیتے ہیں۔ تو اگر واقعی آپ کو یونیفارم سول کوڈ بنانا ہے تو ان کو بھی شامل رکھنا چاہیے، آپ ان کو باہر کر دیتے ہیں۔ پاکستان نے بھی وقف قانون کے اوپر ریئیکشن دیا اور باقاعدہ پاکستان کی طرف سے یہ جو بیان آیا کہ مسجدوں اور درگاہوں سمیت مسلمانوں کو ان کی سمپتیوں سے بے دخل کرنے اور الپ سنکھیکوں کو حاشیے پر ڈالنے کی کوشش ہے وقف قانون۔ دیکھیں، ہم کو پاکستان سے کوئی مطلب نہیں۔ پاکستان ہمارے فیور میں کوئی بات کرے، خلاف میں کوئی بات کرے، ہم نے تو اپنی قسمت ہمیشہ کے لیے اس دیش کی مٹی سے باندھ دی۔ اب آپ مجھے بتا رہے ہیں، ہم نے تو پاکستان کا بیان بھی نہیں سنا ہوا آج تک۔ اور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے ملک سے باہر نہیں جھانکتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے ملک میں، ہم اس ملک میں ہیں، ہم یہیں رہ کر اپنے مسائل کو حل کریں گے، تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پی ایم مودی نے وقف قانون کے بارے میں چرچا کرتے ہوئے پنکچر بنانے والی ایک بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ اگر وقف بورڈ میں ٹھیک سے کام ہوا ہوتا تو پھر مسلم یواؤں کو سائیکل کا پنچر نہیں بنانا پڑتا، کیونکہ اس بورڈ کے ذریعے مسلمانوں کی زمین لوٹا جا رہی ہے۔ پنکچر تو ان کو یاد رہا، اور مسلمانوں کا میزائل مین ان کو یاد نہیں رہا، جس نے ملک کو اتنی بڑی طاقت دی اور اتنی بڑی عزت دی۔ اور سوال یہ ہے کہ پنکچر مین جو بناتا ہے وہ کون بناتا ہے؟ حکومت بناتی ہے۔ لوگوں کو روزگار دینا، روزگار سے لگانا، یہ ذمہ داری وقف بورڈ کی ہے یا گورنمنٹ کی ہے؟ تو کسی بھی قوم میں، ایک تو صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، آپ جائزہ لیں گے تو مسلمانوں سے زیادہ دلت ایسے کاموں سے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی کوئی بھی طبقہ اگر اس حالت سے دوچار ہو، اس کی مجرم گورنمنٹ کا کام ہے کہ سب لوگوں کو روزگار دے۔ اور ہمارے پی ایم کی سوچ یہی، آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ پکوڑا یہ بھی ایک روزگار ہے۔ تو جس ملک کے پی ایم کی سوچ اتنی چھوٹی ہو، اس ملک کے عوام تو اسی صورتحال میں زندگی گزاریں گے۔ سوشل جسٹس کی بھی بات کی پی ایم نے جب وقف قانون کی وہ بات کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ اصل سماجک نیائے تبھی ہوگا جب وقف بورڈ نے جو زمینیں ہیں ان کا حق مہیلاؤں کو ملے گا، بچوں کو ملے گا، ودھواؤں کو ملے گا، تبھی وقف کی پوتر جو بھاونا ہے اس کا سمان بھی ہوگا اور یہی سماجک نیائے ہوگا۔ دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ ہمارا ایک گھر ہے اور ہم کسی کو دان کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے دان کریں گے یا آپ کی مرضی سے؟ ہم اپنی مرضی سے دیں گے نا۔ تو گورنمنٹ کی زمین تو نہیں ہے نا، وقف کی زمین ہے، ہمارے آباء و اجداد کی، باپ دادا کی دی ہوئی زمین ہے۔ انہوں نے جہاں مناسب سمجھا وہاں زمین دی، ان کو حق ہے اس کا۔ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ آپ غریبوں کو، ودھواؤں کو آپ خیال کیجئے، اس کا آپ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں بتاؤں، ہمارے ہاں شریعت میں اصول یہ ہے کہ جو بھی وقف ہوگا وہ جو وقف کرنے والا ہے اس کے بتائے ہوئے رول کے مطابق ہوگا۔ تو اب مثال کے طور پر ایک وقف مسجد ہے، ہمارے ہاں مسجدوں میں امیر بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، ہمارے ہاں اونچی ذات نیچی ذات کا کوئی تصور نہیں ہے، عورت بھی آ سکتی ہے، سب اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک وقف قبرستان ہے، آپ نے کہیں سنا کہ قبرستان ودھواؤں کے لیے نہیں ہوگا، عورتوں کے لیے نہیں ہوگا؟ جتنا مردوں کے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے ہے، جتنا امیروں کے لیے اتنا ہی غریبوں کے لیے۔ بعض وقف ایسے ہوتے ہیں کہ جو رفاہی کاموں کے لیے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسے کم ہیں لیکن رفاہی کاموں کے ہیں۔ اس میں ہمارے ہاں ایک اصول یہ ہے کہ کوئی بھی وقف ہو اس کا آخری مصرف غریب ہوگا۔
جیسے ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں اولاد پر وقف کرنے کا. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں یوں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو ہمارے بچے اس کو ضائع کر دیں گے. وہ اپنی اولاد پر اس کو وقف کر دیں. اس میں سب شامل ہوں گے, بیٹے بھی شامل ہوں گے, بیٹی بھی شامل ہوں گی. گھر میں کوئی عورت ودھوا ہوگی تو وہ بھی شامل ہوگی, کسی کو ڈائیورس ہو گئے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. لیکن جس خاندان کے لیے اس نے متعین کیا تھا اگر وہ ختم ہو گیا تو اب آخری مصرف یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا. لیکن آپ ہی ویرودھ کریں, بہت سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ کی کمیونٹی میں جو کہ اس بل کا سمرتھن کر رہے ہیں. انہوں نے ریلی بھی نکالی اور باقاعدہ پی ایم مودی سے بھی جا کر کے داؤدی بوہرا کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے وہاں پر ان سے ملاقات کری اور ان سے بولا کہ یہ وقت کی ضرورت تھی وقف قانون, اور اس کے لیے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہمارے گھر کا ہے. ہمارے گھر کے لوگ تو اس کے مخالف ہیں, محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. تو جو ہماری چیز ہے اس میں ہمارے گھر کے لوگوں کی رائے چلے گی یا دوسروں کی رائے چلے گی. داؤدی بوہرا آپ کے گھر کے نہیں ہیں؟ کون؟ داؤدی بوہرا کمیونٹی کے. میں بھی اس پر آ رہا ہوں. تو یہ جو ہے یہ حکومت کا بالکل جھوٹ ہے. مسلمان جو جن لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو ان کے گلی کے لوگ بھی نہیں پہچانتے. پورے ملک میں مسلمانوں کی جو معتبر سنستھائیں ہیں سب نے مخالفت کی ہے. 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے جے پی سی کے مطالبے پر وہ بھیجا ہے. اور جہاں تک داؤدی بوہرا کی بات ہے, یہ حکومت غلط بول رہی ہے. داؤدی بوہرا نے یہ نہیں کہا کہ یہ وقف کا قانون صحیح ہے, یہ نہیں کہا انہوں نے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اس قانون سے باہر نکال دیجیے. اس کی ایک وجہ ہے, داؤدی بوہرا جو فرقہ ہے ان کا جو مذہبی رہنما ہوتا ہے جس کو سیدنا اور داعی مطلق کہتے ہیں, ان کے ہاں وقف کا سارا تعلق ان سے ہوتا ہے. ہاں, اور جو سنی ہیں شیعہ ہیں ان کے اوقاف کا نظام الگ ہے, ان کا نظام الگ ہے. ایک آخری سوال ہے میرا, بات کو میں پورا کر لوں تو وہ لوگ ہم لوگوں سے ملے تو ہم نے بھی کہا کہ اگر آپ کا وقف الگ کر دے حکومت, ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. اس کو غلط رخ دے کر حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے. ایک آخری سوال ہے میرا کہ پی ایم جو ہے وہ سعودی عربیہ کے دورے پر جا رہے ہیں کل. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ سعودی عربیہ میں اس وقف قانون کو لے کر کے بھی کوئی چرچا سمبھو ہے, ہونی چاہیے وہاں پہ؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ہم اس کو تو پسند نہیں کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندرونی مسائل میں کوئی دوسرا ملک دخل دے, چاہے سعودی عرب ہو چاہے پاکستان ہو. اور اگر وہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اعتراض بھی ہوگا, اس پر ہونا چاہیے. اب دیکھیے کوئی دوسرا واقعہ ہوتا ہے, اگر ہندوستان ہی کی اقلیتوں پر اگر امریکہ بھی بولتا ہے, یو این اے بولتا ہے, تو ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ, آپ اس میں دخل مت دیجیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی. اور اگر آپ میری رائے پوچھیں تو اس پر بات ہونی بھی نہیں چاہیے. ہم اپنے مسئلے کے حل کے لیے سعودی کی اور پاکستان کی اور امریکہ کے محتاج نہیں ہیں. ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, ہم کو اسی ملک میں مرنا ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں ہم نے حصہ دیا ہے, اس ملک کو بنانے میں ہم اپنا حصہ ادا کیا ہے. ہم خود اپنی طاقت کے ذریعے, اپنی آواز کے ذریعے اور اپنے برادران وطن کی مدد کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کریں گے. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.